अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत ठीक से? ठाक बिल्कुल। और आज हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इमरान खान साहब का 25 को जो है वो जलसा था या रैली, पॉलिटिकल रैली उन्होंने लाहौर में की है मीनार पाकिस्तान पे। और वहाँ पे जाहिर है कि कंटेनर सा जो है वो सेट किया गया था जिसके अंदर खान साहब ने बैठकर जो है वो अपनी तकरीर या जो वो खिताब करना चाह रहे थे वो बात की है। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी कि कितने लोग थे और कितने नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद हजार ही लोग थे, और खान साहब के जो हामी हैं या जो उनको पसंद करते हैं उनका कहना है कि ठाठे मारता हुआ समंदर था। तो बहरहाल अब जैसा भी था, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ लोग जरूर आ गए होंगे। अब अगर किसी को वो ठाठे मारता समंदर लग रहा था तो हो सकता है हो भी। लेकिन इमरान खान ने वहां पे बाकी जो बातें की वो तो खैर उनकी वही थी तकरीबन, जो वो हमेशा ही कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को हटाए जाने के ऊपर और नई गवर्नमेंट लाने के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका भांजा जो यानी उनके नेफ्यू जिसको अरेस्ट किया गया है, हसन न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे को, उन्होंने कहा है कि जी उसको टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस ने जो अरेस्ट किया है। और जो हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं कि अपने हर मेंबर जो भी उनके पार्टी का अरेस्ट होता है उसके बारे में वो एक ही बात कहते हैं कि उसको कपड़े उतार के और उसको टॉर्चर किया गया। अब पता नहीं पुलिस को ऐसा क्या शौक है कि हर पीटीआई मेंबर को इस तरह से टॉर्चर करती है। क्या कहेंगे आप कि क्या हो रहा है इस वक्त? इकोनॉमी पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई मिलके बैठ नहीं रहा। ठीक है, जैसी भी गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मुल्क से थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो इन्हें साथ में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और इकोनॉमी को जो है किसी तरीके से संभालना चाहिए। मगर खान साहब हों चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, दोनों तरफ से अजीब सा बिहेवियर है। क्या कहेंगे आप? और साथ साथ एक सेकंड और लूंगी, सॉरी मेरी थोड़ा भाषण लंबा हो गया, और वो ये कि बाजवा साहब के बारे में भी एक खबर चल रही है कि उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया है, जो बाद में उन्होंने कहा मैंने नहीं दिया इंटरव्यू। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि बाजवा साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने बहुत इंसल्ट की कि जी आपने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, कोई और नहीं मिला था। तो उस पर शहबाज शरीफ सर झुका के सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये स्टेटमेंट आने के बाद जो बाजवा साहब के बारे में दूसरे दो जर्नलिस्टों ने कहा कि जी, जर्नलिस्ट ने कहा कि जी ये इंटरव्यू तो मैंने दिया ही नहीं है। लेकिन उस जर्नलिस्ट जिसका नाम शाहिद मित्तल है, उन्होंने जो दावे किए हैं उससे इनकार भी नहीं किया है बाजवा साहब ने कि उन्होंने ये बातें नहीं की। क्या कहेंगे आप? अच्छा, आज तो आपने अपनी सारी ओपिनियंस खुद ही सामने रख दी। नहीं, मैंने एक अच्छा, रिपोर्ट सी आपको पेश मेरा किया है, एक ख्याल है रिपोर्ट मैंने मेरा पेश करने की कोशिश मेरा की है। ख्याल ये है कि मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि जलसे की एग्जांपल देख के कि अगर उसकी मिसाल ले लें कि उनके हामी कुछ कहेंगे, उनके मुखालफिन कुछ कहेंगे, और मुखालफत पाकिस्तान में अब जो सा दुश्मनी में बदल चुकी है, और जिस दर्जे की घटिया जुबान दोनों तरफ से इस्तेमाल होती है और जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाता है, जिस किस्म के ज़ाती हमले किए जाते हैं, ज़ातियात, और घर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बोला जाता है, मतलब इट्स अनबिलीवेबली लो। और ऐसी बात के बारे में तो इंसान बात ना ही करे तो बेहतर है। आई डोंट थिंक इट इज समथिंग जिसको पब्लिकली आप अपने चैनल पर डिस्कस करना चाहेंगी। आई थिंक जो हमें आपकी जो असल बात जो मतमय नज़र होना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं और मुल्क के बारे में क्या कहा जा रहा है। मेरा आपसे एक सवाल होगा, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के शहरी के तौर पे मैं पाकिस्तान के आइन की वफादारी और पाबंदी और पाकिस्तान के कानून की वफादारी और पाबंदी क्यों करूं? इसकी क्या वजह है कि मैं पाकिस्तान के कानून को जो सा वो मानूं, पाकिस्तान के आइन को मानूं? क्योंकि मैं अपने सामने देखता हूं कि आइन के जो तकद्दुस है, देखिए हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम
اگر مقدس ہستیوں کا ذکر کروں کہ ان کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن چلو ہم قرآن اور حدیث کا ذکر بھی نہیں کرتے، اگر ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کی عزت پہ حرف آئے، کوئی ایسی بات حرکت نہ ہو جس سے انسان کو کھلم کھلا حکم عدولی ملے ان کی، اور اس قسم کی کوئی بات ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آئین کا کتنا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے، اینڈ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ مجھے خان صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور خان صاحب کے طریقہ کار سے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے مجھے پورا اختلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر الیکشن جیت بھی جائیں تو وہ کوئی ایسا کارہائے نمایاں انجام نہیں دیں گے جس سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار تھے، جو اس کی پاسداری چاہتے تھے، جو مڈ ٹرم الیکشن چاہتے تھے، جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے تھے، آج انہوں نے اسی ووٹ کی عزت کو کتنا خاک میں ملا دیا ہے، جب انہوں نے پاکستان کے آئین کی غلط ترین انٹرپریٹیشنز کو آگے پروموٹ کیا ہے، اور بے شرمی اور ڈٹھائی سے پروموٹ کیا ہے، اینڈ سنگل سول ریزن، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے 1 سال پہلے حکومت لی، 1 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے، ایک طرف آپ نے اپنے بھائی کو پرائم منسٹر بنوا دیا، سمدھی کو وزیر خزانہ بنوا دیا مفتاح اسماعیل صاحب کو اتار کے، اور ملک کے حالات ہیں جو ان سے وہ مزید گرگوں ہو گئے، جو مطلب آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین جن چیزوں سے پاکستان گزر رہا ہے انڈیویجول لیول پہ، ایز اے کنٹری، ایز اے سوسائٹی، جو ڈویژنس ہیں، جو مشکلات ہیں ہماری، اور دس از ٹریجک کیونکہ ریسورس رچ کنٹری ہے، ہیومن کیپٹل انتہائی ٹیلنٹڈ ہے، اور ینگ ہیومن کیپٹل موجود ہے جو ٹرانسفارم کر سکتا ہے۔ بڑی یونیک پوزیشن ہے، جیو اسٹریٹجی کی بڑی یونیک پوزیشن ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہے، سو آل دوز، اس سب کے باوجود وہ ریسورس کرس بن کے رہ گئی ہے ساری کی ساری۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی آئے، مثلا اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم مشرف صاحب سے شروع کرتے ہیں، مشرف صاحب نے 3 سال بڑی حکومت کی، پاپولر حکومت تھی، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، لوگوں میں مقبول تھے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک 2002 سے 2005 تک ایک نئی روش پہ آ گئے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کے 5 سال رہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے 4-5 سال رہے، پھر 4-5 سال اب دوبارہ عمران خان صاحب کے اور ان کے ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا ان میں سے مطلب I'm sure کہ سب کے سب ان میں سے کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے نا؟ I'm sure کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یار ان کی نیت میں اتنا فطور ہے کہ یہ بالکل چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہے جو ان سے ترقی کرے، پاکستان کے عوام کی کوئی بہتری ہو۔ سو with all given them all the due credit، یہ کیا وجہ ہے کہ ملک ہے جو ان سے وہ ترقی نہیں کر پاتا؟ ملک کے حالات ہیں جو ان سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ we need to think about it۔ سو آپ مجھے بتائیے کہ میں ایز اے پاکستانی یہ دیکھنے کے بعد کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا ہے، سپریم کورٹ اعلیٰ ترین ادارہ ہے جو ایک حکم دیتا ہے، اور ایک واقعہ کہا جاتا ہے پاکستان سپریم کورٹ کے بارے میں کہ جب جسٹس کیانی، جن کی وہ بڑی مشہور کتاب ہے ناٹ دا ہول ٹروتھ، 1960s میں جب وہ چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کوئی دینا تھا، تو ان کے بارے میں ان کو صدر ایوب نے پیغام بھجوایا کہ بھئی یہ آپ فیصلہ تو دے دیں گے، تو یہ آپ کس کے ذریعے منوائیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب بھیجا کہ جی میں اس کو لیے اپنا بیلف مقرر کروں گا، یعنی وہ جو عدالت کا حکم بنواتا ہے، اور اس کا نام ہوگا پریزیڈنٹ صدر ایوب خان۔ تو سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہے نو لیٹر دین 90 days، یعنی ڈبل نیگیٹو ہے نا، نو لیٹر دین 90 days۔ اب چاہے آپ ہار رہے الیکشن پاپولیرٹی میں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب اب تو یہ کھلم کھلا اس حد تک آ گئے کہ ڈیموکریسی ڈی ریل ہوتی ہے، ہو جائے، جمہوریت جائے جہنم میں، لیکن ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ تو پھر وہ ووٹ کی عزت، پاپولزم کا نعرہ، وہ جو عوام کی عزت ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ کہاں گئی؟
تو جب یہ اس قسم کی آئین کی پابندی کوئی ادارہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اقتدار میں لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے، مقتدر حلقے کرنے کو تیار نہیں ہے، بااختیار لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایک عام شہری کے طور پہ مجھے کیا انسینٹیو ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر پاورفل بندہ جو سا وہ آئین کو توڑتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، لیکن تو اس ایک کے بعد اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے بل بوتے پہ وہ کسی سے پکڑا بھی نہیں جاتا. اور اس کو آپ کنسسٹنٹلی دیکھ لیں، اس کو آپ کرمنل کیسز میں دیکھ لیں، سول کیسز میں دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھ لیں، سوسائٹی میں کسی درجے پہ بھی دیکھ لیں. ایک تو چیز میں کہوں گی، ایک چیز سوری میری ڈاکٹر صاحب. بات پلیز پوری کر جی لیں دیجیے کہ پھر ایک عام شہری کے پاس کیا انسینٹیو رہ گیا کہ میں قانون کی اسی قانون اور اسی آئین کی وفاداری اور پابندی کروں جس کو یہ سب کو توڑتے پھر رہے ہیں، سب کے ساتھ، مطلب not even one of them. ظاہر ہے آپ پیچھے چلے جائیں خان صاحب کی حکومت میں تو انہوں نے کتنی وائلیشنز کی وہ مل جائیں گی، اس سے پیچھے چلے جائیں 5 سال اس میں وائلیشنز مل جائیں گی، اس سے پیچھے چلے جائیں اس میں وائلیشنز مل جائیں گی. مطلب یعنی منافقت کی اتنی گہری، مطلب اس حد تک منافقت ہے اور اس حد تک گھٹیا پانا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا تو انسان انتہائی غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دے یا رونا شروع کر دے. مطلب اس کے علاوہ اور آپ کیا کہہ سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی مردم شماری جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے اور اکتوبر میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیں گے. دوسری اچھا بات ایک چیز سر لیٹ می کمپلیٹ. دوسری ہوں، چیز اس کا مطلب ہے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں ٹائم پہ 3 مہینے کے اندر فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ روایت ڈال رہے ہیں کہ اگر کسی کو گورنمنٹ نہیں پسند اور اس کے پاس تھوڑی بہت بھی پاور ہے صوبوں کے اندر تو وہ اسمبلی کو توڑ دے گا. یہ بالکل ایک نہیں، نئی لیکن روایت پڑے گی. دیکھیے دس از ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سٹائل ہی یہی ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی خرابی ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن ہوتا یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے برطانیہ میں پہلی دفعہ 2016 میں فکس پارلیمنٹ ٹرم کا رول آیا کہ وزیر اعظم سے اختیار واپس لے لیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کو توڑے، کیونکہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اس وقت توڑتا تھا جب اس کے لیے پولیٹیکلی کنوینئنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اختیار اس کے بعد وہ 6 سال بعد لیکن وہ اختیار دوبارہ واپس ہو گیا، وہ لا بدل دیا گیا، اب دوبارہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ایک خرابی یا کمزوری ہے، لیکن یہ ہے اس کا حصہ، یہ اس کی روایت ہے کہ لوگ کنوینئنٹ ٹائم پہ اسمبلیز کو توڑتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اب مجھے دوسری بات پہ آنے دیجیے. اب 8 اکتوبر کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ کیا سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ لائکلی ناٹ. ٹھیک ہے، کیا پیسہ آ جائے گا؟ لائکلی ناٹ. رائٹ؟ کیا جتنی بھی ریزننگ دی ہیں الیکشن کمیشن نے، کیا ان میں سے کوئی بھی گارنٹی کر سکتا ہے کہ 8-7 اکتوبر کو 6 اکتوبر کو وہ بہتر ہوں گے؟ نہیں ہوں گی. دوسری بات، سب سے ڈینجرس جو بات ہے، جو سب سے خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ کر کے، سپریم کورٹ کے حکم کا انکار کر کے ایک ایسا سچویشن کریٹ کر لی ہے کہ آئندہ آنے والا کوئی بھی حکمران اگر وہ کسی سٹیج پہ بھی الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہے گا تو وہ یہی ایکسکیوزز، یہی ریزنز یوز کر کے یا سملر ریزنز کو یوز کر کے، سملر جوازات کو، ملتے جلتے جوازات کو گھڑ کے، تراش کے، بنا کے، خود ہی بنا کے، یعنی خود ہی سیکیورٹی سچویشن ڈیٹیریوریٹ کروا کے، جو ہوتا رہا ہے پالیٹکس میں ہوا ہے، یہ دنیا بھر میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جب یہ سب چیزیں کی گئی ہیں، وہ کر کے وہ اس کو الیکشن کو پوسٹ پون کر دے گا. تو کانسٹیٹیوشن تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک گائیڈ لائن کے اندر سب کو چلائے، تو اس گائیڈ لائن کے اندر سب کو چلنا چاہیے نا. آپ کو جو دوسرا سوال تھا وہ بڑا ریلیونٹ تھا. آئی تھنک کہ وہ ایک سوال ہے جون صاحب بہت توجہ طلب ہے کہ کیوں ہے جون صاحب وہ مل کے نہیں بیٹھ رہے. ایک تو ان سب کے آپس کے درمیان جو اعتماد ہے اس کی شدید فقدان ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں بھی، کیونکہ جس حد تک ڈویژنز ہو گئی، اگر آپ ان کی جو صرف زبان دیکھ لیں جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور جس طرح کے ذاتی حملے کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس کے بعد اس چیز کی گنجائش ہی بہت کم رہ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی ایک ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں جس میں سب مل کے ایک کم سے کم منیمم قومی ایجنڈا بنائیں. میرا خیال ہماری اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہوئی ہے. تو مطلب وہ جتنے لوگ آئیں گے، وہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ایک ساجد تارڑ صاحب،
بڑی مزدار بات کرتے ہیں کہ اتنے لونڈے لپاڑے ہیں تو یہ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں سارے کے سارے کیونکہ ینگ دونوں طرف سے ینگ لوگ ہیں نا، مطلب جو فالوورز ہیں جو، اور انفارچونیٹ لیڈرز. اچھا دس از اٹس ویری انٹرسٹنگ اگر آپ اینالائز کریں، یہ وہ 1985 کا وہ نظام ہے جو چلا آ رہا ہے. اب دیکھ لیں آپ جتنے سارے سیاسی لیڈرز ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ان کے چند سال بعد، باقی جتنے پرومیننٹ لیڈرز ہیں، یہ لیٹ 85 سے 90 تک کی پیداوار ہے. عمران خان اس سے کوئی 5-7 سال بعد کی پیداوار ہے. شاید وہ اس کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن ان کے اپنے کچھ عوامل ہیں جن کا وہ حصہ بنے ہوئے. تو یہ وہ نظام ہے جس میں یہ سب لوگ ہیں جو ان سے 70 پلس ہو چکے ہوئے ہیں، 75 پلس، اور یہ چلے جا رہے ہیں. ان کو معاملات کا ادراک ہے، نہ انہوں نے کچھ آج تک کارنامہ کیا، نہ انہوں نے مارکا کیا، نہ انہوں نے اپنی پارٹیوں میں کوئی جمہوریت لائی ہے، نہ انہوں نے اپنی پارٹیوں میں کوئی قیادت ایسی کھڑی کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چلے جائیں تو ان کی جگہ کوئی اچھی قیادت آ جائے گی. نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے کر دی ہے، جو انفارچونیٹلی ان کی اپنی زبان بڑی وٹریولک قسم کی ہے، مطلب زہر آلود قسم کی زبان ہے. رائٹ لیفٹ سینٹر پہ وہ اٹیک کرتی ہیں. یا خان صاحب ہیں تو خان صاحب ہیں جو ان سے ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی زبان بھی دیکھ لیجیے تو وہ ماشاءاللہ مطلب تیر اور وہ تشنا ہے جو ان سا اس کی سے بھرپور ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو یہ سسٹم ہے جو سا یہ بیسیکلی 85 والا سسٹم ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ سسکیاں لے رہا ہے. اس نے ٹوٹنا ہے، اس کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا پہلے سے، لیکن اب اس کے پاس کوئی جواز بن نہیں رہا ہے کہ یہ کھڑا رہے یہ نظام سارے کا سارا. اس سارے نظام کے اندر ظاہر ہے ساری اشرافیہ بھی شامل ہے، وہ جوڈیشل لوگ بھی شامل ہیں جو آج تک اس کا حصہ رہے ہیں، وہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں، جن کو یہ مگر توڑ کے کریں گے کیا؟ توڑ کے کیا بنے گا؟ اور آرمی بھی اس کا حصہ رہی ہے اسی نظام کا، اور اسی نظام سے فائدے اٹھاتے رہے سب. نہیں دیکھیں توڑ کے کیا کریں گے، توڑ کے یہ کریں گے کہ جو آج تک پاکستان کا خون نچوڑا جاتا رہا اور پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں ملا، تو کوئی تو نظام آنا چاہیے نا جس سے کوئی مطلب ایک میریٹوکریسی آئے، ایک بندہ جو غریب پیدا ہوتا ہے وہ اوپر نکل سکے، اپنی محنت کے بل بوتے پہ ایک قانون کی حکمرانی ہو، کوئی ایک کانسٹیٹیوشن لا کو اوبے کیا جائے، لوگوں کو برابری ہو. یہ تو نہ ہو کہ شارخ جتوئی قتل کرے اور اس کے بعد وہ بدماشی کر کے پوری فیملی کو بھگوا دے، ان کو دھمکیاں بھی دے اور اس کے خلاف فیصلہ بھی نہ ہو، اور وہ وکٹری کا نشان بناتا ہوا باہر نکلے. یہ جو نظام ہے جس کے اندر جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس ہے، یہ نظام تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس نظام کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا. یہ نظام تو دنیا میں کہیں بھی نہیں تو ہونا یہ چاہیے. نظام تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو، جو یہی جن کو عدالت بلاتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے کہتے ہیں آگے میری بات سنو. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے مجھے کہا نا سارا نظام، تو یہ تمام کا تمام نظام اور تمام کے تمام لوگ ہیں جو ان سے میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میری ہمبل سی اوپینین ہے اس کے بارے میں، جس سے کوئی بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے، غلط کہہ سکتا ہے، لیکن میری ہمبل اوپینین ہے کہ جب تک مائنس آل ود ان دیز پارٹیز اچھے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک قومی حکومت نہیں بنے گی. قومی حکومت جس کا صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ہم نے پاکستان کے اندر چینج لانی ہے اور اس کو جو سا ایک پراسپرس فیوچر لکنگ ماڈرن کنٹری بنانا ہے. جب تک وہ ہے جو سا نہیں ہم اچیو کر سکتے. مطلب آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ بھیک منگے بن کے پھر رہے ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، اور کسی کو شرم بھی نہیں ہے، اسی طرح بے شرموں کی طرح پھر رہے ہیں اور عیاشیاں اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں اور اپنے لیے چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو امیر طبقہ ہے اور اشرافیہ کا طبقہ ہے، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ہے جو اس کے اندر اسٹیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، نہ وہ کوئی ایسا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں جس کے اندر مطلب کوئی پروڈکٹیو انڈسٹری لگ رہی ہو، کوئی پروڈکٹیو ہے جو ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر مطلب وائی ڈو یو تھنک کہ یہ نظام کو رہنا چاہیے؟ اس نظام نے کیا دیا آج تک پاکستانی عوام کو؟ اور اب 40% بچے جو ان سے ان کی گروتھ ہی سٹنٹڈ ہے. 60% لوگ ہیں جو ان سے پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، ان کے پاس ایک کھانا کھاتے ہیں، دوسرے کھانے کی ان کو فکر ہوتی ہے. تو پھر اس نظام کو رہنے کا کیا جواز کیا ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں ہے نا. بٹ اب ٹو دا ڈگری کہ ایون ون مائٹ تھنک کہ نیکسٹ الیکشن ہے جو سا وہ ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے، جس میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشن کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیوں ڈیلیور نہیں کر سکا، واٹ واز اٹ، اور اس کے نزدیک کون سے ادارے آئے. اچھا میں آپ کو چونکہ میں یو کے میں رہتا ہوں اور
ویسٹ میں ساری عمر کے بڑا حصہ گزارا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات کہوں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار نظام ہے جون سا وہ کیوں یہاں ٹھیک چلتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو بنایا جاتا ہے, لوگوں پہ نہیں, انسٹیٹیوشنز, اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک قانون بنایا جاتا ہے جو اداروں کے ساتھ ایک فریم ورک بناتا ہے جس میں سوسائٹی نے آپریٹ کرنا ہے. اس قانون میں ظاہر ہے وہ قانون ہر کسی کو ہر وقت فائدہ نہیں دے رہا ہوتا, لیکن میجورٹی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے, اور اسی قانون کے اندر توڑ موڑ کر کے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی وہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں, اس کے باہر نہیں جاتے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ کیا جاتا ہے کہ جو تمام بچے یہاں پڑھتے ہیں, جو جب وہ گرو اپ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو یہ دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اس قانون کی آپ نے پابندی کرنی ہے اور لازماً کرنی ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, احتساب. اس لحاظ سے کہ ان کنٹریز میں بھی کرپشن ہے, ان کنٹریز میں بھی غلط کام ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اس کی بیس پہ ایک دوسرے کو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں, پیسے کھائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ود ان دیٹ فریم ورک, اس کی فلیکسیبلٹی کے اندر جو ہیومن فلیکسیبلٹی اس میں ہوتا ہے, اگر وہ پکڑا جائے بندہ, اس کے بعد وہ نہیں بچ سکتا. اگر وہ اس کو بلیٹنٹلی توڑے, وہ توڑ نہیں سکتا, وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ چند فنڈامنٹلز ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں سیکیور رہتی ہیں. ہمارے یہاں ہم نے انسٹیٹیوشنز کو نہیں بنایا. اب کیسے انسٹیٹیوشن بنے؟ سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ دیتی ہے, آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو پھر ایگزیکٹو اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہے جون سا ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے ہی نہیں ہے موجود, آدھی پارلیمنٹ چل رہی ہے. جو پارلیمنٹ چل رہی ہے وہ ٹھیک طرح سے کچھ کرتی بھی نہیں ہے. ایگزیکٹو ایسی ہے کہ دو رشتہ دار بیٹھے ہوئے اس کو چلا رہے ہیں, ایک بھائی اور ایک سمدھی, وہ بیٹھے ہوئے اس کو چلا رہے ہیں. تو مطلب ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ انسٹیٹیوشنز بن جائیں؟ پھر اس انسٹیٹیوشن کے اندر, جیسا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, قانون بنے, قانون کی پابندی ہو. بھائی کیوں پابندی کروں میں؟ وہی سوال ہے جو آپ سے میں نے شروع میں بولا تھا پروگرام کے, میں کیوں پابندی کروں اس قانون کی, اس آئین کی, جس کو یہ خود توڑتے ہیں ہر وقت, جن کے پاس طاقت ہے اس کو توڑتے ہیں, مروڑتے ہیں, اپنے لیے یوز کرتے ہیں, اپنی لونڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, قانون کو بھی اور آئین کو بھی. تو پھر غریب آدمی تو یہی سوچے گا نہیں یار میں کیوں پابندی کروں, میرے اوپر کیا عذاب ہے. تو یہ تو پہلے عمران خان بھی دکھا چکے ہیں کہ جی بل جلا دو, بجلی کے بل جلا دو, اور یہ بل جلا دو, وہ بل جلا دو. اور سول نافرمانی جو ہے اس کے لیے عمران خان کہہ چکے ہیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. لیکن وہی عمران خان جب پرائم منسٹر بن گئے تو وہ کہتے تھے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, سب برداشت کریں, ہم جو ہے وہ وی آئی پی کلچر ختم کریں گے. لیکن وی آئی پی کلچر ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہے, چاہے وہ نواز شریف کی ہو, چاہے دوگلا پن, زرداری کی ہو. پی ٹی آئی کے اور اندر دوگلا پن ہے, ہاں نون لیگ کے اندر دوگلا کہ پن ہے, پیپلز پارٹی کے اندر دوگلا پن ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر دوگلا بالکل پن ہے. بالکل ہے. آپ کوئی جماعت اٹھا لیں, کوئی پارٹی اٹھا لیں, یہی تو میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ اٹ از دوسروں کے بچوں the کو only کہتے ہیں trouble is کہ جو ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں, وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ نظام کو جکڑا ہوا ہے اور لوٹ رہے, اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ اصل جھگڑا ہے. اور دوسروں کے بچوں کو عمران خان اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لیڈر جو وہ کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دو, جیل بھر دو, اور اس کے بعد اپنے بچے انہوں نے لندن میں رکھے ہوئے عمران خان نے, تو اپنے بچوں کو بھی لائیں جیل میں ڈالیں. لیکن خیر وہ ایک لمبی بحث جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں وہ ایک ہی طرح سے فنکشن کر رہی ہے, بات یہ چاہے ہے کوئی کہ بھی ہو. دیکھیں میری بات سنیں, جب تک صرف مل بیٹھنے سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ مل بیٹھیں. اول تو ان کا مل بیٹھنا مطلب اٹس ناٹ امپاسبل, لیکن مشکل ضرور ہے. اور اگر ان کو تھوڑی سی عقل ہو جائے تو یہ سوچ جائے, عقل آ جائے, خدا کرے ان کو عقل آ جائے, تو یہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ان کے مل کے بیٹھنے سے بھی آئی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ سب مل کے بیٹھیں بھی تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. بیکاز یہ کبھی بھی کسی یہ مل کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, وہی امیر سے مل کے بیٹھ جائے گا. اس کے اندر جو محروم لوگ ہیں اور جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. They will get nothing out of it. So until they actually become conscious of that themselves, اور خود ان کو اس کا شعور آئے اور اس شعور کے لیے وہ اٹھیں اور کریں. لیکن پاکستان کے اندر ہے جو ان سا ایک کچھ نیشنل کیریکٹر ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو, لیکن آلسو ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر سوسائٹی کے اندر اتنے ان بلٹ میکنزمز ہیں بنے ہوئے
जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो लोगों को गुर्बत से प्रोटेक्ट करते हैं, जो लोगों को रोजगार किसी न किसी तरह से, जैसे ब्लैक इकोनॉमी का रोजगार होता है जो उसको एडजस्ट करता है, तो जो बड़े बड़े शौक होते हैं, महंगाई का शौक है, दूसरा शौक है, वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं, एब्जॉर्ब इसलिए कर जाते हैं कि वो बहरहाल एक चीज जो जिसका जो फायदा हुआ ना जो इस सारे हंगामे में, वो ये है कि चूंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जब हंगामा बहुत ज्यादा हो तो कम से कम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जरूर रेज होती है, लोग सोचते जरूर हैं, चाहे वो कोई भी फैसला करें उनके अंदर कुछ ना कुछ शऊर की डेवलपमेंट जरूर होती है, सो दैट इज अ साइन ऑफ अ होप। देखते हैं, ज़ाहिर है उम्मीद तो रखनी चाहिए, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो सामने कुछ खास ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे हम ये कहें कि कुछ संभाला लिया जाएगा, मगर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू। मच।